बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा एक ऐसी बड़ी सआदत है कि जिसको हासिल करना हर मुसलमान, हर मोमिन के दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं उम्रा करूं। अब मौजूदा दौर में जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ किया जा रहा है या जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, उम्रा के हवाले से वो दो चीज़ें हैं और दोनों का आज हम यहाँ पर मुकम्मल तौर के ऊपर अहादीस की रोशनी में अहाता करेंगे। क्योंकि मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा और मुख्तलिफ लोगों ने पूछा भी इस बारे में, तो मैंने मुनासिब चाहा कि जो लोग पूछ रहे हैं उनकी सही रहनुमाई कर दी जाए। हमने देखा है कि कुछ मजहबी स्कॉलर और कुछ उलामा बहुत ज़्यादा इसमें सख्ती से काम लेते हैं। वो दो कौन सी बातें हैं? पहली बात, कसरत उम्रा। एक सफ़र में ज़्यादा उम्रा करने के हवाले से कुछ उलमा इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं और जो लोग एक सफ़र में ज़्यादा उम्रा करना चाहते हैं उनको सख्ती से मना किया जाता है कि आप ऐसा मत कीजिए, ये बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है और ऐसा उम्रा भी अल्लाह के यहाँ कोई कबूल नहीं होता। दूसरा मसला ये है कि मस्जिद आयशा से एहराम बांधना, उम्रा की नीयत करना और फिर उम्रा करना, ये दोनों बातें क्या ये दुरुस्त हैं या नहीं है? हदीस में इनके बारे में हमें क्या मिलता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। एक वीडियो तो मैंने ये भी देखी कि जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मस्जिद आयशा से एहराम बांधना या उम्रा करना ये बिदअत है और इसका कोई भी कहीं पर भी सबूत मौजूद नहीं है, ना ही किसी सहाबी का इसके ऊपर अमल मौजूद है। तो इंशाअल्लाह हुआ ताला सही हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर सहाबा इकराम का अमल मौजूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से उम्रा करने की इजाज़त भी दी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कसरत उम्रा की। क्या हमें कसरत उम्रा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जबकि हम पाकिस्तान से, इंडिया से, बंगाल से, पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं, उनकी ख्वाहिश ही होती है कि हम इस सफ़र में कसरत उम्रा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे कर सकें। फिर पता नहीं ज़हे नसीब हम दोबारा आ सकें या ना आ सकें, फिर हम यहाँ कब आते हैं कब नहीं आते, ज़िंदगी हमें मोहलत भी देती है या नहीं देती। फिर उम्रे तो अमूमन हो जाते हैं, जैसा कि एक उम्रा सबसे पहले आने के बाद होता है, दूसरा उम्रा जब आप ताइफ की तरफ चले जाते हैं वहाँ से आके हो जाता है, तीसरा उम्रा जब आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो वहाँ से आकर हो जाता है। 3 उम्रे तो अमूमन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चाहत ये होती है कि हम ज़्यादा उम्रे कर सकें, ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। लेकिन कुछ लोग, कुछ उलमा इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती से मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा मत कीजिए, ये बिल्कुल मना है और बिल्कुल नाजायज़ है, एक उम्रा बस, उसके बाद कोई उम्रा नहीं करना। हालांकि ऐसा नहीं है। जामे तिरमिज़ी के अंदर बाबु मा जाअ फी सवाबिल हज वल उम्रा हदीस नंबर 810 है और सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 2630 है और सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 2887 है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पे दर पे हज उम्रा किया करो, क्योंकि हज उम्रा फ़क्र और गुनाहों को ऐसे ही दफा करते हैं जैसे भट्टी लोहा और सोना चांदी के मैल कुचैल को ख़त्म कर देती है, दूर कर देती है। नाज़रीन किराम, उम्रा के तकरार में किसी तरह का कोई भी हरज मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा के बाद उम्रा करने के ऊपर उभारा है, तरगीब दी है कि तुम एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा करो और इन दोनों उम्रों के माबैन वक़्त की भी कोई तयन नहीं किया गया कि तुमने 1 साल के बाद दूसरा उम्रा करना है, तुमने 6 महीने के बाद दूसरा उम्रा करना है, तुमने 3 महीने के बाद दूसरा उम्रा करना है या तुमने ज़िंदगी में एक ही उम्रा करना है, दूसरा नहीं करना। ऐसा तो किसी हदीस में नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर मिलता है कि तुम पे दर पे हज करो, तुम पे दर पे उम्रे करो, ये तरगीब दी गई और दोबारा ना करने की तरगीब किसी भी सही हदीस में नहीं मिलती। जो लोग इसका रद्द करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ज़्यादा उम्रे नहीं करने, वो एक भी हदीस ऐसी पेश नहीं कर सकते कि जिस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया हो, इससे रोका हो कि नहीं तुम ऐसा ना करो। ऐसी हदीस हम ज़रूर पेश कर सकते हैं कि जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है कि तुम उम्रे किया करो। जैसा कि इब्ने कुदामा ने लिखा है कि साल में कई बार उम्रे करना, इसमें कोई हज नहीं है। हज़रत अली, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अनस और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इकरमा, इमाम शाफी से ये रिवायत किया गया है कि इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से 1 माह में 2 उम्रे किए थे।
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے مابین جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو مٹانے کے لیے، ان کے کفارے کے لیے ہوتا ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس سوال کے بارے میں، کیا ہمیں زیادہ عمرے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ تو رمضان المبارک میں اجر و ثواب زیادہ ہے، تو کیا عمرہ ہم بار بار کر سکتے ہیں؟ شیخ رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے اور خالص حج کا اجر جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں 1773 نمبر کے اوپر اور صحیح مسلم شریف میں 1349 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ 2، 3 یا 4 یا 5 عمرہ کرنا، اس میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حجۃ الوداع میں 20 دن سے بھی کم مدت میں 2 عمرے کیے تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہر ماہ میں ایک بار، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب سر بالوں سے سیاہ ہو جاتا تو وہ عمرہ کے لیے چلے جاتے۔ سر بالوں سے سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک عمرہ کیا اور انہوں نے حلق کروایا، بال سر پہ اگنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جلد نظر نہیں آئی۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بالوں سے سیاہ ہو جاتا تو وہ عمرہ کے لیے چلے جاتے۔ اور یہ دونوں روایتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ان کو ذکر کیا ہے۔ تو اکرمہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب اس طرح سے بال مونڈنا ممکن ہو تو پھر عمرہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر چاہے وہ ایک ماہ میں 2 عمرے کر سکتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب عمرہ کرے تو سر منڈانا یا بال چھوٹے کرانا ضروری ہے، اور 10 یوم میں سر منڈانا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ جواب ہے جو لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں، آپ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیجئے، دوسرا عمرہ مت کیجئے۔ اور پھر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے۔ ایک صاحب کا میں نے کلپ سنا کہ جس میں وہ باقاعدہ تمسخر اڑا رہے تھے کہ یہ کیا عمرے پہ عمرہ، یہ کون سا عمرے پہ عمرہ تم کیے جا رہے ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عمرہ ایک سے زیادہ کرنے کے اوپر ممانعت کسی بھی حدیث کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کے بارے میں ترغیب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ جو مقام تنعیم ہے، کہ عمرہ کے لیے احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، 2 مسئلے ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیجئے۔ ایک میقات ہوتا ہے اور ایک حل ہوتا ہے۔ میقات وہ جگہ ہے کہ جو کہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہے کہ جب تم حرم کی طرف آؤ، چاہے تم پاکستان سے آ رہے ہو، امریکہ سے آ رہے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہے ہو، تو یہ جو میقات مقرر کر دیے گئے ہیں، ان میقات سے تم بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے ہو۔ یہاں تم نیت کرو گے عمرہ کے لیے، حج کے لیے۔ جب آپ باہر سے آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے میقات سے عمرہ کی نیت کرنا، حج کی نیت کرنا یہ لازم ہے۔ آپ بغیر میقات پہ عمرہ کی نیت کیے ہوئے نہیں گزر سکتے۔ لیکن جب آپ ایک دفعہ میقات سے چلے گئے، آپ نے عمرہ کر لیا، آپ مکہ مکرمہ میں چند دن کے لیے مقیم ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ میقات کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اب حرم کی حدود سے باہر نکلیں گے، جس کو مقام حل کہا جاتا ہے، یعنی جو کام حرم کی حدود کے اندر منع تھے، اب جس جگہ کے اوپر یا جس مقام کے اوپر وہ کام کرنا حلال ہو جاتے ہیں۔ تمام مقامات سے جن کو حل کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک مقام کا نام مقام تنعیم ہے، جس کو اب مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مسجد عائشہ اس کو اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی تھی کہ وہ یہاں پر جائیں، اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ جائیں اور جا کر وہاں سے وہ عمرہ کی نیت کریں اور آ کر وہ عمرہ ادا کر لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنعیم سے عمرہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص حرم سے نکل کر حل میں آئے، یعنی حرم کی حدود سے باہر آ جائے اور عمرے کا احرام باندھے، تو انشاءاللہ یہ عمل اس کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن افضل یہی ہے کہ ان جگہوں سے
عمرہ کے لیے احرام باندھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میقات مقرر فرمایا ہے، یا تنعیم سے بھی دور کسی جگہ سے احرام باندھے۔ ناظرین اکرام، یہاں آپ نے دیکھ لیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہاں سے احرام باندھا ہی نہیں جا سکتا، یا یہاں سے جو شخص احرام باندھ کر آئے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ یہاں سے اگر وہ احرام باندھ کر عمرہ کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ عمل اس کے لیے کافی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ میقات پہ چلا جائے۔ یہ افضل اور غیر افضل کی بحث ہے، ہونا یا نہ ہونے کی نہیں، جائز یا ناجائز کی نہیں ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں موجود لوگوں کے لیے عمرے کا میقات قریب ترین حل ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ جورانہ یا تنعیم سے احرام باندھے، یعنی مسجد عائشہ۔ تنعیم وہ مقام جہاں پر مسجد عائشہ ہے، فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ وہ یہاں پر باندھے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، ایک آفاقی شخص ہے اور ایک مکہ کا رہائشی شخص ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں یہاں سے، آفاقی باہر والے لوگ جب ہم جاتے ہیں اور ہم عمرہ کر لیتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم مکہ المکرمہ میں کچھ دن کے لیے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، تو اب ہمارے لیے حکم یہی ہوگا جیسا کہ وہاں کے لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو وہ حرم کی حدود سے باہر آئیں، ہل کے مقام کے اوپر آئیں اور وہاں پر آ کر وہ احرام باندھیں اور عمرہ کر لیں۔ اسی طرح آفاقی لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اگر عمرہ کرنا چاہے دوبارہ تو وہ بھی اسی مقام پر آ کر احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال، یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عمرہ کیا تھا، کیا ان کے لیے ہی یہ اجازت تھی یا کسی اور کے لیے بھی یہ اجازت موجود ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں یہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے آ کر یعنی تنعیم کے مقام پہ آ کر انہوں نے احرام باندھا اور یہاں سے احرام باندھ کر انہوں نے بھی عمرہ کیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ کہنا کہ اس کے اوپر صرف سیدہ عائشہ کے لیے اجازت تھی، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یا پھر یہاں اس مقام سے کسی بھی صحابی نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا یا انہوں نے یہاں پر آ کر احرام نہیں باندھا، یہ سراسر زیادتی اور بالکل غلط بات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے عمل آپ کے سامنے رکھا جو بالکل صحیح سند کے ساتھ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقام تنعیم سے جو عمرہ کے لیے احرام باندھنے کی اجازت ملی ہے، یہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل سے اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ بار بار میقات پر نہیں جا سکتے، ایک لمبا سفر ہے، آپ کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے، خواتین کو مسائل ہو سکتے ہیں، بوڑھے لوگوں کو مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ ہم جب تک مقیم ہیں ہم عمرے زیادہ کر سکیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری زندگی کی جمع پونجی لے کر عمرہ کے لیے آئے ہوتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے یہاں پر جو عمرہ کے ارکان ہیں ہم ان کو بار بار ادا کر سکیں، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یا پھر ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ سراسر زیادتی بھی ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ میقات پہ جاتے ہیں یا آپ کے لیے افضل ہے، زیادہ اجر کی بات ہے، لیکن جب آپ مکہ مکرمہ میں آگے یہاں مقیم ہوگے، آپ نے ایک عمرہ ادا کر لیا ہے، آپ دوبارہ عمرے کے لیے آپ میقات کی بجائے اگر حل کے مقام کے اوپر مقام تنعیم مسجد عائشہ کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ عمرہ کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، واپس آ کر آپ عمرہ کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اور عمرے کا اجر بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ عمرے کے جتنے ارکان آپ ادا کریں گے، جو اس کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارات سنا رکھی ہیں، وہ ساری بشارات بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بار بار اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اور آپ کی قبر اطہر کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔